अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहज़ेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। नाज़रीन, एक हुकूमत की जानिब से कमेटी बनाई गई है जिसका कन्वीनर अमीर मुकाम साहब को मुकर्रर किया गया है और जिसका काम अब ये है कि ज़िम्मेदार जो एक्स फाटा के अज़ला थे उसके बारे में वो कमेटी बनाई गई है। अब उस पर बहुत सारे एतराज़ात उठ रहे हैं। पीटीआई की हुकूमत ने, अहम रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अवामी नेशनल पार्टी ने इस कमेटी को मुस्तरद कर दिया है और उनका कहना ये है कि अब चूंकि एक्स फाटा जो है वो अजला ऑलरेडी खैबर पुख्तूनख्वा में जिम हो चुके हैं, तो उसके लिए विफाक की जानिब से कमेटी बनाना जो है वो सूबे के इख्तियारात में मुदाखलत करना है। और पीटीआई का तो यहाँ तक दावा है कि इसको अनडू किया जा रहा है। दोबारा वहां पर फाटा में जो है साबिका फाटा के अजला जो हैं वो एफसीआर के कवानीन लाकर और विफाक के ज़ेर इंतजाम लाया जा रहा है। दूसरी जानिब हुकूमत का ये दावा है कि खैबर पुख्तूनख्वा में पीटीआई की ये तीसरी टर्म है, लेकिन खुसूसन जो 11-12 अजला थे एक्स फाटा के, वहां पर पुलिस अमलदारी खो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफी खराब है। तो बेहतर ये है कि एक कमेटी बनाई जाए और उसके जरिए जो है मामलात की तह तक पहुंचा जाए। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है विफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर और PMLN KP के सदर भी और इस कमेटी के कन्वीनर भी हैं, अमीर मुकाम साहब। अमीर मुकाम साहब, बहुत शुक्रिया। अब जो कमेटी बनाई गई है, एक तो उसकी वजह क्या है? ऑलरेडी वहां पर एक हुकूमत है और तमाम इख्तियारात उस हुकूमत के पास हैं। अवाम की मुंतखब एक जमात PTI वहां पर उनके वजीर आला है। तो क्या जरूरत आपको पेश आई कि एक कमेटी बनाई गई उन अजला के लिए, आपको कन्वीनर बनाया गया और PTI का तो दावा ये है कि आप दोबारा से वो जो मर्जर था उसको खत्म करके और विफाक के ज़ेर इंतजाम जो एक्स कबायली इलाके हैं उनको लाना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब भाई, सच इस तरह कोई बात नहीं है और ये जो इतराज़ात सामने आ गए तो उस पर मैंने फिर इस्लामाबाद में कल डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और वही ये इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई, वही बात जाया पेशावर में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और फील्ड मार्शल साहब और दूसरे लोग आए थे, तो एक उन्होंने ओपन जरगा बुलाया था और उस जरगे की तरफ से कई तजावीज और तहफ़्फ़ुज़ात और चीजें सामने आ गई। तो इस बिना पर उसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है। मैंने कल ये कहा कि ये हरगिज़ ये बात नहीं कि इस कानून और मर्जर को खत्म करके और दोबारा वो स्टोन एज में FCR की तरफ दोबारा लौट जाए। जो बाहर से लोग कहते एतराज़ात तो अपनी जगह, वही कमेटी बना दी गई और उस कमेटी का मकसद TUR ये है कि आप उसको देखा जाए और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स सबसे बात की जाए कि कितनी बेहतरी आ सकती है मौजूदा कवानीन और आईन कानून और सबके अंदर रहते हुए। जिस जगह बेहतरी आ सकती है तो इसी पर आप सोच लिया और वही रिकमेंडेशन आगे भेजे। हमारी पहली कमेटी का इजलास हुआ, इसमें सूबाई हुकूमत ने भी शिरकत की और उनकी तरफ से अपनी नुमाइंदगी की और चीफ सेक्रेटरी और IG ने, और वही जो इस्लामाबाद में भी और जो लोग थे और इसमें वही लोग भी थे हमारे साथ जो जिस तरह शकील दुरानी साहब है, दूसरे लोग हैं। फिर हमने उस कमेटी में कहा कि ये इस कमेटी तक नहीं होना चाहिए, इसमें नीचे लेवल पर जाना चाहिए, उन लोगों से पूछना चाहिए। तो हमने इसमें मशावरत शुरू की और सबसे पहले जो हम पार्लियामेंट में होते हैं तो पार्लियामेंटेरियन का, स्पेशली कोई PTI की पार्लियामेंटेरियन का ये शिकवा होता है कि किसी चीज में हमें अनबोर्ड नहीं लिया जा रहा है, हम मुंतखब नुमाइंदे। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जिसमें और कोई हो भी नहीं, ख्वाह सेनेट में, नेशनल असम्बली में, ख्वाह KP असम्बली में, सबको हमने दावत दी कि आप आ जाए और इसी पर अपना मौका पेश करें। अगर आपकी ज़हन में कोई अच्छी बात है, तजावीज़ है कि इसमें क्या होना चाहिए, तो वही सबने ओके भी किया। और फिर अचानक जब कल सुबह मीटिंग दी तो फिर इत्तला मिल गई कि हम इसे बाइकाट कराते, उन्होंने वही बात हमें सामने आई। दूसरे हमें NP की लीडर साहब की भी बयान सुनी कि हम इसको
مسترد کرا دیتے کسی اور جگہ سے. تو کل پھر میں نے اس کی وضاحت کی کہ اس کی کوئی اگر یہ اس مرجر ہوئی تو وہ بھی ہماری گورنمنٹ میں ہوئی, پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں ہوئی, انیشیٹو ہے تو وہ بھی میاں محمد نواز شریف صاحب کی تھی, اور وہی اسی میں 2018 کے اوائل میں یہ مرجر ہوئی ہماری گورنمنٹ میں. تو ہم تو کبھی یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم اسی لائن پر دوبارہ جائیں, مگر ہم کہتے ہیں کہ جو مرجر ہوئی جن شرائط پر ہوئی ان میں کون کون سے پورے ہوئے اور کون کون سے نہیں ہوئے, اور اس میں کیا ہو سکتی ہے تمام لوگوں سے, وہ لوگ پارلیمنٹ کا حصہ ہے یا نہیں. ہم نے 10 تاریخ کو ایکس پارلیمنٹیرین کی رکھی کہ جو سابقہ پارلیمنٹ کے ممبر رہے مرج اجلاس ہے ان کی بھی سنی جائے. اس کا اپنا ایک جرگہ ہے جو نہ ماضی میں پارلیمنٹ کا حصہ رہا ہے نہ اب ہے, ان جرگے کو بھی اس میں شامل کیا جائے, ان کے ایلڈرز کو ان کو بھی سنا جائے, اور وہی پارٹیاں جس کی پارلیمنٹ میں وجود بھی نہیں ان سے بھی بات کی جائے اور ان کی رائے بھی لی جائے. تو ان سارے چیزوں کی وجہ سے اچھے اور وہی جتنے سابق بیوروکریٹس ہیں, آج بھی میرا سیکرٹری کشمیر افیئر آیا ہوا ہے اور چیف سیکرٹری دوسرے اور جو ایکس وہی بیوروکریٹ رہے سب کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور ان کی رائے اور یہ لے رہے. تو یہ تو ایک اچھی بات ہے. یہ اس طرح بات نہیں کہ ہمیں ٹاسک دیے گئے کہ آپ اس کے پیچھے لگ جائے کہ یہ سسٹم جو ابھی ہے یہ ختم ہو جائے اور اسی طرف ہم لوٹ جائے. تو ایسا اس طرح کوئی بات نہیں. دوسری بات ان کی طرف سے اعتراض یہ آ رہی ہے کہ مرجر کے بعد یہ پروونشل ایشو ہے تو پھر مرکز نے کیوں بنائے. تو اس طرح نہیں, یہ پروونس بھی ہمارا ہے اور مرکز بھی ہم سب کا ہے. اگر اس طرح ایک صوبے میں ایک علاقے میں اس طرح ہو رہا ہے تو اس کو ضرور مرکز بھی باؤنڈ ہے اس پر سوچنے اور اس کی بہتری کے لیے. بقایا جن قوانین اور لاز میں اگر اس طرح چیزیں آ جائے اور صوبے سے تعلق رکھتے ہیں تو وہی ان کی اسی پارلیمنٹ میں پروونشل پارلیمنٹ میں کے پی کے پارلیمنٹ میں آئے گی, ان پر ڈیبیٹ ہوگی اور ان کی منظوری کے بعد بات ہوگی. تو اس طرح سچ کوئی بات نہیں ہے, ایک نیتی. امیر مقام صاحب آپ نے بہت شکریہ, بڑا تفصیلی جواب دیا, لیکن آپ کے جو دلائل ہیں نہ اسے پی ٹی آئی تسلیم کرتی ہے, سب سے بڑی جماعت ہے وہاں کی, حکمران جماعت ہے, نہ اسے عوامی نیشنل پارٹی ایک اور بڑی جماعت ہے, نہ ان دلائل کو وہ تسلیم کرتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ صوبائی خود مختاری جو ہے اس میں آپ مداخلت کر رہے ہیں. اگر یہی کام آپ پنجاب میں 11-12 ضلعوں کے لیے کمیٹی بنا دیں یا سندھ میں 12-13 ضلعوں کے لیے کمیٹی بنا دیں تو ظاہری بات ہے وہاں کی حکومتیں بھی اسی طرح احتجاج کریں گی. تو یہ بیسکلی وفاق کا ڈومین ہی نہیں ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں. نہیں, مطلب ہے کہ اب بھی آپ دیکھ لیں, اگر آپ اسی پر چھوڑ لیتے کہ کے پی کے یہ مرج اضلاع ہے یہ وفاق کا حصہ ہے اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو دیکھو یہ صوبے کا حصہ ہے, تو وہ بھی آپ کے سامنے پھر کس طرح چلے گا اور کس طرح نظام چلے گا اور کس طرح سسٹم چلے گا. تو یہ بات نہیں, یہ تو ہر جگہ اگر ای آئی کمیٹی بنی ہے تو اس میں چیف منسٹر بھی اس کا ممبر ہے, گورنر کے پی بھی اس کا ممبر ہے, اس کے چیف سیکرٹری بھی اس کا ممبر ہے, آئی جی بھی اس کا ممبر ہے. تو یہ بات نہیں, وہ جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہی کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق اس کو اس کا جواب ملے گا. وہی بات ہے جو کرنا, یہ تو نہیں ہے اگر ایک نیتی سے کوئی کام کرے اور اس پر ایک دم یہ کہے کہ ہم مانتے ہی نہیں. ماننا اور بات ہے, یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں جو سننے میں آ رہا ہے تو وہی بات ہے, ان کو آپس میں بیٹھ کر آنا چاہیے. فار ایگزامپل مولانا صاحب کی پارٹی کا اپنا ایک موقف ہے, حالانکہ وہی جو جب مرجر ہو رہی تھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں تو وہ بھی گورنمنٹ کا پارٹ تھا, اور اس کے باوجود اس کا اس زمانے بھی اپنا ایک سٹانس تھا, مگر وہی میجارٹی کی سٹانس کو دیکھ کر وہی فیصلہ ہوا اور انہوں نے اپوز کر دیا. کل بھی اس کے ممبران آئے, اپنا موقف دیا, ہم نے نوٹ کر دیا کہ آپ کا حق ہے, رائٹ ہے, آپ کا جو موقف ہے. مگر وہی جو صورتحال ابھی سب کے سامنے ہے, لا اینڈ آرڈر کی بھی اور لوگوں کے انصاف کی فراہمی کا بھی, ڈیولپمنٹ کی بھی, ایک ہر ایک چیز کی, تو ان کا یہ حق مند ہے. ایک اسپیشل ایریا ہے, اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو اسپیشل ایریا ہے اور سب سے زیادہ یہ سفر ہوئے پورے پاکستان میں, سفر ماضی میں بھی ہوئے اور اب بھی ہو رہا ہے. تو اگر ان کی بہتری کے لیے کوئی بات کی جائے, یہ اس طرح تو بات ہو ہی نہیں سکتی کہ اس میں آپ کے پی گورنمنٹ کو مائنس کر کے ان کے رول کو مائنس کرے اور کوئی بات ہو جائے. ان کا جو آئینی حق ہے وہ اپنی جگہ قائم دائم ہے,
مگر اس کو اس طرح یکسر مسترد کرنا ان عوام کے ساتھ زیادتی ہے. وہی مرگ اضلاع کے عوام کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوگی، ان کا وہی موقف سامنے رکھنا چاہیے. میرا بھی یہ اسٹانس ہے کہ اگر ان کی مرجر ہوئی اور سرتاج عزیز کمیٹی نے جو کچھ کوئی تجاویز دیے اور جو ان کے نکات تھے تو ان پر بھی عمل درعمل ہونی چاہیے. اس کمیٹی کا یہی بھی رائٹ ہے کہ وہ ساتھ وہ لکھ لے کہ اگر آپ نے 100 ارب کا وعدہ یا مرکز سے ہوا تو ان کو وہ کتنے ملے، انیسی ایوارڈ سے زیادہ کس طرح ملے، ان کے اخراجات کو بھی یقینی بجائے. فار ایگزامپل ابھی بھی 35 ارب روپے اس جون میں ان کو ریلیز ہوئے مرج اضلاع کے لیے اسپیشلی. آئندہ کے لیے بھی 65 ارب روپے ان کے لیے مختص کیے گئے. تو ان کے لیے بھی اس طرح میکینزم کہ وہی جو ان کے اخراجات جو ان کے نام پر پیسے جاتے ہیں وہی خرچ ہو. اس طرح کئی باتیں ہو سکتے ہیں اس میں. وہی جو انہوں نے ایک لا بنایا اے پی گورنمنٹ نے ADR کے نام سے کہ وہی الٹرنیٹ اور اس کے لیے اس میں کتنی بہتری لائی جا سکتی آئین اور قانون کے دائرۂ کار کے اندر رہتے ہوئے. تو یہ سچی سر کوئی بات نہیں اس طرح کوئی کوشش ہے کہ کوئی اور ترمیم لایا جا رہا ہے اور اس میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے اپوزیشن کے سائڈ سے. تو اس طرح کوئی بات نہیں کہ کوئی اور آئینی ترمیم لایا جا رہا ہے اور اس کو واپس کیا جا رہا ہے، صوبے کے رول کو ختم کیا جا رہا ہے، FCR کی طرف کر جا رہا ہے. تو اس طرح سچ کوئی بات نہ ہمارے ڈومین میں نہ ہمارے سوچ فکر میں. ہمارا بھی ہم بھی یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بہتر نمائندگی اور بات کریں گے. اچھا، آپ کی دلیل یہ ہے کہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے، لیکن وہاں کی حکمران جماعت یہ کہتی ہے کہ آپ انٹرفیئرنس کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. دوسری جانب ایک طرف یہ ہو رہا ہے اور گورنر صاحب جو ہیں وہ بڑے سیریس ایک عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں. تو PTI کا تو یہ دعویٰ ہے کہ آپ انہیں کام ہی نہیں کرنے دیتے، ان کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے. ایک طرف آپ نے یہ کمیٹی بنا دی ہے 12 اضلاع کو اوورسی کرنے کے لیے، دوسری جانب آپ عدم اعتماد جو کہ ایک obviously ایک جمہوری عمل ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ صوبے میں ان کی حکمرانی رہے. نہیں، آپ سوال میں سمجھ گیا، میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. مگر ایک بات میں یہ ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ کو یاد ہے جو اسلام آباد میں پارلیمنٹ میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اور اس میں ان کو بلایا بھی گیا اور سب نے ایگری بھی کیا کہ جو کچھ KP میں ہو رہا ہے، بلوچستان میں ہو رہا ہے، اس پر اپنا انپٹ دے دے. اور یہ سب سے بڑی پارٹی اور پارلیمنٹیرین ہے سارے اس کے نیشنل اسمبلی میں بھی، اور ان کو دعوت بھی دیا گیا، انہیں اپنے نام بھی دیے سب سے پہلے کہ ہم فلاں فلاں بندہ بولے گا، اپنی تجاویز دے، ان کا حق تھا رائٹ. مگر وہ رات کے 12 بجے تک انٹیک تھے اور اچانک پھر رات کے 2 بجے کہہ دیا کہ ہم بائیکاٹ کرتے نہیں آتے. تو وہی ایک نیشنل ایشو تھا، ہم سب کا ایشو تھا. تو اس طرح ہر چیز سے بائیکاٹ کرنا، آپ آ جائے اپنا موقف بیان کرے کہ یہ ہمارا حق ہے، ہمارا ڈومین ہے. اگر ہم آپ کے حق کو کوئی اس کی کچھ یہ تو ہمارا حق ہے نا، ہم سارے پاکستانی ہیں. اگر کوئی اچھے تجاویز دے سکتے ہیں ان کی بہتری ویلفیئر کے لیے، خواہ وہ مرکز سے، خواہ وہ صوبے سے، خواہ کوئی پارلیمنٹ کے اندر سے آئے، باہر سے آ رہے، تو ان کو لینا چاہیے اور اس پر سوچ دینا چاہیے. ان کو یکدم اس طرح مسترد نہیں کر لینا چاہیے. اس کا مقصد تو یہ ہو گیا کہ ابھی جو مرج اضلاع میں جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. اگر آپ اس ٹرانس پر جاتے کہ اس گورنمنٹ کا اور PTI کا جو موقف ہے کہ بالکل سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے اور وہی کوئی ایشو ہے ہی نہیں، تو پھر تو وہی بات ہے، وہ تو ان عوام سے پوچھ لے اور خود ان کو دیکھ لے کہ وہی کیا صورتحال ہے. رہ گئی آپ کی دوسری بات. تو دوسری بات اس طرح بات یہ ٹھیک ہے، ہم سب کا ایک آئینی اور قانونی حق ہے. پاکستان میں کوئی بات، آپ ماشاءاللہ بھی کتنے زمانے سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور آپ کا بہت بڑا ایکسپیرینس رہا ہے. میں بھی 20-25 سال سے اس پارلیمنٹ کا اور اس نظام کا حصہ رہا. تو یا ہر ایک کام ہو سکتا ہے، یا کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی، اور ہر ایک بات ہو سکتی ٹائم اور موقع محل کے مطابق. سچ آپ نے ابھی بات کی تو میں نے کہا ہماری فی الحال سچ اس طرح کوئی بات نہیں. واقعی ہماری یہ نئے سیٹ آنے سے اور یہ تعداد بڑھ گئی، وہ اپنی جگہ قائم دائم ہے. اپوزیشن کا ہمارا رول اپنی جگہ، اور وہی جو ان کے اندر اختلافات ہیں، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہماری باری بعد میں ہے گی، وہ خود بخود اب ہماری ضرورت ہی نہیں ہے. وہ سارے آزاد ہے، انڈیپینڈنٹ ہے.
اس میں 10 سے زیادہ گروپ سے ڈویژن ہے، تقسیم ہے، چیف منسٹر کا اپنا رائے، اس کے اسپیکر کا آپ سن رہے ہیں اس کا اپنا رائے، ان کے وزراء کا اپنا رائے، ان کی پارلیمنٹرین کا اپنا رائے. تو یہ سارے چیزیں دیکھ کر ہر ایک بات صوبے کی مفاد میں ممکن ہے، کوئی بات خارج از امکان نہیں ہے. موقع محل کے مطابق اور صوبے کے مفادات کو دیکھ کر کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹائم کے ساتھ. امیر مقام صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد عوام پارٹی کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے وفاقی وزیر امیر مقام صاحب کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان سے کچھ سوالات ان کے سامنے رکھیں گے کہ اگر اپوزیشن جماعتوں کا یہ دعویٰ ہے کہ حکومت کام نہیں کر رہی، لیکن اگر دیکھا جائے تو اپوزیشن بھی اپوزیشن کا کام نہیں کر رہی. گزشتہ 1.5-2 سالوں سے چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے جے یو آئی ہو، چاہے شاہد خاقان عباسی صاحب ہو، محمود خان اچکزئی صاحب ہو، ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود اپوزیشن ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی نہیں ہو پائی. اب چونکہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ بھی آ چکا ہے، عددی اعتبار سے حکومت جو ہے وہ کافی مضبوط ہو چکی ہے، لیکن اگر تحریک انصاف کی جو کہ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے، ان کی سیاست کو دیکھا جائے تو وہ حکومت کو ٹف ٹائم دینا تو چھوڑیں، خود اپنی جماعت اکٹھی نہیں ہو سکتی، اور خود اپوزیشن کے گرینڈ الائنس میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ جناب تحریک انصاف کو ہی سمجھا جاتا ہے. تو شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد صاحب، یہ بتائے گا مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ آیا، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا جس پر کافی تنقید بھی ہوئی، لیکن البتہ سب کو ماننا پڑے گا. اور اب مسلم لیگ نون کے پاس سادہ جو ہے وہ اکثریت آ چکی ہے، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اب پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کی پوزیشن میں آ گئی ہے نون لیگ، کیونکہ زرداری صاحب جو ہے وہ شاید مقتدرہ کے ساتھ ان کے تعلقات اتنے بہتر نہیں رہے. سر، یہ باتیں تو چلتی رہیں گی، کیونکہ نہ نون لیگ آزاد ہے نہ پیپلز پارٹی آزاد ہے، تو میجورٹی سے جس کے پاس بھی وہ فرق پڑتا نہیں ہے. لیکن جو حالات ہیں تو ان کو اکٹھے چلنا پڑے گا، ورنہ دونوں کے لیے مشکلات ہوں گی. بھائی صاحب، سیاسی جماعتیں یہ دونوں جو آپ نے کہی وہ آزاد تو ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے اپنے منشور ہے، اپنی پالیسی ہے. آزاد امیدوار ہی ہوتے ہیں. چلے فیصلے کرنے میں تو آزاد ہوتی ہے نا. تو اب بہرحال ان کا معاملہ چلتا رہے گا، لیکن جو بھی ہوگا ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا. یہ ہم نے بہت دفعہ پہلے یہ سب چیزیں دیکھی ہیں. اس کو میجورٹی مل گئی، اس کی 2/3 ہو گئی، اس نے ترمیمیں شروع کر دی، وہ ناراض ہو گیا. ہمیشہ ملک کا نقصان ہوتا ہے. یہ کم از کم 88 سے تو میں دیکھ رہا ہوں یہ سب تماشے اتنی دفعہ ہو چکے ہیں کہ وہ اسکرپٹ ہی گھس گئی ہے، گھس پٹ گئی ہے. اچھا، کچھ قیاس رائیاں ایسی ہیں کہ شاید نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں تعلقات اتنے بہتر نہیں ہو پائے، لیکن جو آپ کی باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے بغیر چل نہیں پائے گا. قیاس رائیاں تو زرداری صاحب کے مواخذے کی بھی ہو رہی ہیں، لیکن آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ موجودہ سسٹم جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے بغیر اس کا سروائیول ناممکن ہے؟ تو بات نمبرز کی نہیں، بات سیاست کی بھی ہے نا. اگر پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھ جاتی ہے تو حکومت کا چلنا بڑا مشکل ہوگا. یہ جب آپ کا مینڈیٹ مشکوک ہو، الیکشن متنازع ہو، تو پھر آپ کو عددی اکثریت کچھ زیادہ دے نہیں سکتی. عمران خان صاحب کی عددی اکثریت تھی، لیکن وہ بھی حکومت نہیں چلا سکے تھے کیونکہ ان کا بھی الیکشن مشکوک تھا. اچھا بھائی صاحب، پرائم منسٹر شہباز شریف ملتے ہیں چودھری نثار سے، پھر اس کے بعد اعجاز الحق سے بھی ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور پھر سننے میں آتا ہے کہ شاید نواز شریف صاحب عمران خان صاحب سے بھی ملنا چاہتے تھے، لیکن آلدو گورنمنٹ نے تو ڈینائل کر دیا ہے. لیکن ایک ہمیں لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے ایک ریکنسیلیشن کی طرف شاید جانا چاہتی ہے. تو اگر آپ سے اس قسم کا رابطہ ہو، ملاقات اگر آپ کریں یا آپ سے اس بارے میں اگر کسی قسم کے کردار کی انہوں نے ریکویسٹ کی، تو کیا جواب دیں گے آپ؟ نہیں، دیکھیں، یہ پارٹی میں رہنا یا واپس جانا یہ ہر شخص اپنا فیصلہ ہے. یہاں پر تو پی ایم صاحب خود ملنے آئے ہیں چودھری نثار صاحب کے گھر. اگر چودھری نثار صاحب ان کے پاس جاتے تو معاملہ اور ہوتا.
पुराने दोस्त हैं, ज़रूर मिलें। जदुल हक साहब तो वैसे भी हुकूमत के साथ हैं, तो उनको भी मिल लिया, अच्छी बात है, मिलना चाहिए सियासत में एक दूसरे से। लेकिन कम से कम जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मुझे तो बड़ी क्लैरिटी है इस मामले में। मैंने एक जमात की सियासत से इख्तलाफ किया है और एक नई जमात का हिस्सा हूँ, तो हम तो अपनी सियासत करेंगे। और जो जमात भी उस सियासत से एग्री करती है जो मुल्क में आइन की बालादस्ती की सियासत है, कानून की हुक्मरानी की सियासत है, जमहूरी कदरों की सियासत है, हम उसके साथ चलने को तैयार हैं एज अ जमात। अच्छा, तहरीक इंसाफ का दावा ये है कि उन्हें कॉर्नर किया जा रहा है। मतलब 26 अरकान जो हैं पंजाब असम्बली के, स्पीकर साहब ने उनके कॉन्डक्ट के खिलाफ जो है वो रेफरेंस एक भिजवा दिया इलेक्शन कमीशन को। साथ में केपी के वज़ीर आला के खिलाफ जो है अदम एतमाद आ रही है। अब अगर अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए और जमहूरी तरीके से लाई जाए, नंबर गेम अगर पूरे हों, तो भाई साहब उसे कॉर्नर करना कहा जाए, उसमें तो कोई कबाहत नहीं है। नहीं, बिल्कुल कबात है। सब लोग जानते हैं ये लोग कैसे इलेक्ट हुए हैं, जिनको हमने अब आज़ाद करार दे दिया। तो अब वो आज़ादी ज्यादा देर रहती नहीं है सियासत में। जब आपकी जरूरत पड़ जाए फिर आज़ादी भी चली जाती है। ये मैंने पहले कहा, ये इमरान खान साहब यही काम कर रहे थे, उससे पहले भी यही काम होते रहे हैं। 30-35 साल से तो हम ये सब तमाशे देख रहे हैं। ये उधर से उधर चला गया, उधर जरूरत पड़ी इधर से इधर आ गया, उसको वहां ले गए, अदम एतमाद कर दिया, नई हुकूमत का हिस्सा बना दिया। इससे कुछ न मुल्क को मिलता है न मुल्क के अवाम को मिलता है, बल्कि अवाम की मायूसी इंतजाम से बढ़ती जाती है। अच्छा, पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ, स्पीकर साहब ने जो है 26 लोगों के खिलाफ एक रेफरेंस भिजवा दिया नाअहली का, तो ये तो एक नया पेंडोरा बॉक्स नहीं खुल जाएगा भाई साहब? केपी में जिनकी अक्सरियत है पीटीआई की, वो अपोजिशन को नाअहल कर देंगे, बात फिर कौमी असम्बली तक पहुंच जाएगी। कैसे हैंडल करना चाहिए स्पीकर साहब को इस मामले को? देखिए, स्पीकर किसी को नाअहल नहीं कर सकता, कोई ऐसा कानून नहीं है। नाअहल इलेक्शन कमीशन करता है। स्पीकर जो होता है वो हाउस का कस्टोडियन होता है, उसके लिए मेंबरान सारे बराबर होते हैं, तो वो उनको जो डिसिप्लिन मेंटेन करता है वो रूल्स के मुताबिक मेंटेन करता है। मुझे नहीं पता पंजाब असेंबली के क्या रूल्स हैं, लेकिन कम से कम कौमी असेंबली के रूल्स में कोई जो एक हिजाब है इलेक्शन कमीशन का, वो भी जो पहले ही काफी बिगड़ चुका है, वो खत्म हो जाएगा। तो ये काम मत करें। कंडक्ट क्या होता है? उन्होंने कोई कत्ल किया आदमी, उन्होंने कोई किसी को पर हमला किया है। यहाँ पर तो हमले हुए हैं, किताबें मारी गई हैं, मुक्के चले हैं, गाली गलौज हुआ है, कभी ऐसी बात नहीं हुई। असेंबली के अंदर क्या हुआ था जब पुरजलाई साहब बाहर से बंदे लेकर अंदर आ गए थे असेंबली के अंदर, जो हमलावर हुए थे मेंबरान पर, उस वक्त तो कोई नाअहल नहीं हुआ। तो बहरहाल ये नई हम चीजें निकालते हैं और इनसे मुल्क का नुकसान ही होता है। अच्छा, आप खुद, आपकी जमात, अचकजई साहब, मौलाना साहब, पीटीआई, काफी अरसे से कोशिशें तो हो रही हैं कि ग्रैंड अलायंस बन जाए, लेकिन उसमें क्यों नहीं वो बन पा रहा भाई साहब? अब तो अगर तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है अपोजिशन की, वहां तो एक लीडर दूसरे को नहीं मान रहा, तो क्या वजह है कि अपोजिशन जो है वो अभी तक एक अलायंस के तौर पर सामने नहीं आ सकी? ये भी एक मसला है। जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीटीआई के बारे में दूसरी जमातों पे, कि खास तौर पर जेयूआई के, जिन्होंने बड़ी वजाहत से जिक्र किया, जिसकी कमेटी भी बनी है, वो मामला तय नहीं हो सके। लेकिन अपोजिशन में अगर जो जमातें हैं, उनको अपोजिशन का रोल तो अदा करना चाहिए ना। हमारी ये कोशिश थी, अलायंस बनाए या ना बनाए, ना इलेक्टोरल अलायंस बनाने की कोशिश थी, ना ये पॉलिटिकल अलायंस बनाने की कोशिश थी। ये सिर्फ एक सोच की हमआहंगी की जरूरत थी कि हम जो मुल्क के इशूज हैं, खास तौर पर जो कानून की बालादस्ती है, आइन की हुक्मरानी है, इसके लिए हम सब इकट्ठे हो जाएं और एक सोच रखें। इस पर सब ने एग्री भी किया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज जो मुल्क की अपोजिशन है, जहां पे हुकूमत काम नहीं कर रही, अपोजिशन भी काम नहीं कर रही, तो बिल्कुल निजाम जो है वो मफलूज और बेमानी होकर रह गया। लेकिन ओपोजिशन की भाई साहब सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ है, तो अगर ओपोजिशन नहीं कर रही तो क्या वजह आपको समझ आती है उसकी? देखिए, बुनियादी वजह यह है कि हमारी सियासी जमातें न जमहूरी कदरों में यकीन रखती हैं, न पार्लिमानी कदरों में यकीन रखती हैं। पार्लिमान जो होता है या सूबाई असेंबली होती है, वो उनके लिए सिर्फ इक़्तिदार में आने का रास्ता होता है।
اس کے علاوہ نہ وہ ملک کے معاملات پہ بات کرنا چاہتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ ان کے اندر صلاحیت ہے. تو پھر جب وہ اپوزیشن میں آتے ہیں تو پھر صرف گالی گلوچ تک اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں. یہی رویہ حکومت کا بھی ہو جاتا ہے. وہ اقتدار میں آ گئے ہیں، اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم عقل کل بھی ہیں اور طاقت کل بھی ہیں، تو وہ ان کا رویہ وہ رہتا ہے. تو اس لیے پارلیمان نہیں چلتا، نہ جمہوریت ملک کے اندر چلتی ہے. اس وقت ایک انوکھی بات ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس کے پاس حکومت بھی ہے. اب ان سے حکومت بھی نہیں چلتی. بھئی آپ پاکستان کو وہ اپنی حکومت جو کے پی کی ہے چلا کر دکھا دیں کہ بھئی یہ طریقہ ہوتا ہے حکومت کا. اپنے کے پی اسمبلی کے اندر پارلیمانی قدریں، جمہوری قدریں ایسی ہوں جس پر لوگ کہہ سکیں کہ دیکھیں یہ طریقہ ہوتا ہے پارلیمان کو چلانے کا. تو وہ بھی وہاں پر نہیں ہے، بلکہ اس وقت تو خیال یہ کیا جاتا ہے کہ جو بدترین صوبائی اسمبلی ہے یا صوبائی حکومت ہے وہ کے پی کی حکومت ہے. تو پھر اپوزیشن کیا باتیں تو آپ کی لوگ نہیں مانیں گے نا. اگر آپ حکومت اپنی بھی نہیں چلا رہے تو کل آپ سے کیا توقع کی جائے گی کہ اگر آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ کا کیا رویہ ہوگا اور آپ کیا کام کریں گے. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تیسری ٹرم تحریک انصاف کی ہے پختونخوا میں، اور وہاں پہ جو بیڈ گورننس ہے ڈاؤن دا لائن وہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کو جو ہے وہ ڈیمیج کرے گی. جی بالکل کرنی چاہیے، لیکن ان کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کے لوگ ہیں وہ اتنے نالاں ہیں، جو لوگ حکمران ہیں، جو اسپیشلی دو بڑی جماعتیں ہیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی، ان کے رویے سے یا جس طریقے سے اقتدار میں آئے ہیں کہ ان پر بھی کسی کا یقین نہیں ہے. تو وہ ایک ڈیفالٹ کی سچویشن ہے کہ کہیں اور جانے کی جگہ نہیں ہے تو جو اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں. یہ اس وقت میری نظر میں یہ سچویشن ہے ملک کی سیاست کی. شاہد خاقان عباسی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد کلائمیٹ کے سابق وزیر ملک امین اسلم ہمیں جوائن کریں گے. فلیش فلڈز پر بات کریں گے اور موسمیاتی تبدیلی پر بھی تفصیلی گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. کلائمیٹ چینج کی جب بھی بات آتی ہے اور obviously پاکستان جو ہے ان ممالک میں شامل ہے، سر فہرست ہے جو کہ سب سے زیادہ متاثر ہیں موسمیاتی تبدیلی سے، ماحولیاتی تبدیلی سے، اور اس کی بڑی وجوہات ہیں. ہم نے گزشتہ ہفتے بھی دیکھا کہ بارشیں ہوئیں، اچانک کلاؤڈ برسٹ بھی ہم نے دیکھے اور فلیش فلڈز بھی دیکھے، خصوصاً سوات میں جو ہوا، اور یہ ریپیٹ ہو رہا ہے تقریباً ہر دوسرے تیسرے سال. اب تقریباً $1.5 بلین کی فنڈنگ آئی ہے پاکستان کے پاس IMF کی کلائمیٹ چینج کے لیے، اور اسے کیسے استعمال کیا جائے گا اور کلائمیٹ چینج کے جو اثرات ہیں اس سے پاکستان کیا اسٹریٹجی اختیار کرے کہ کم سے کم اثر جو ہے وہ ہم پر پڑے. کلائمیٹ چینج کے سابق جو ہیں ملک امین اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملک صاحب بہت شکریہ. پاکستان پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جب کلائمیٹ چینج کی بات آتی ہے تو اب ہمارے ویور کو سمجھانے کے لیے اور آپ سے سمجھنے کے لیے یہ سوال میں کر رہا ہوں کہ ہم جب کہتے ہیں کہ پاکستان سر فہرست ہے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں، اس کی وجوہات کیا ہیں ملک صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ ایک بار پھر سے ہم وہی ریپیٹ کر رہے ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک ڈراؤٹ کا سیزن آ رہا ہے جب کہ پانی کم ہو جاتا ہے، اور پھر یہ 100 دنوں کا وقفہ آتا ہے جہاں پر ہمارے پاس وافر پانی اور فلڈز کی صورت میں پانی آتا ہے. اور یہ ایک روٹین اس لیے بن چکا ہوا ہے کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ترین ممالک میں، جیسے آپ نے فرمایا اس سال ایک رپورٹ ہے اس میں پاکستان کو نمبر 1 کیا گیا ہے، اور ویسے ہم ٹاپ 10 متاثر ترین ممالک میں پچھلے 10 سال سے ہیں. اور اس کی مین وجہ ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن ہماری جو جغرافیائی پوزیشن ہے اس کی وجہ سے ہم یہ متاثر اس میں ہو رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں آپ کی جو سیکنڈ ہائیسٹ پوائنٹ ان دا ورلڈ ہے وہ پاکستان میں ہے. پھر پاکستان کی ٹپوگرافی ایسی کہ سطح سمندر تک پاکستان میں تقریباً آپ 2000 کلومیٹر میں چلے جاتے ہیں. اور پھر نارتھ میں اس کے ہمارے پاس ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جس کو تھرڈ پول آف دا ورلڈ کہتے ہیں، جہاں پر تقریباً 14,000 گلیشیئرز ہیں پاکستان میں. اور جب ان کی میلٹنگ ہوتی ہے موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے وہ زیادہ ہو گئی ہے، اس کی فریکوینسی بڑھ گئی ہے، اس کی انٹینسٹی بڑھ گئی ہے، تو پھر ہم یہ فلڈ کی سچویشن میں آ جاتے ہیں. اور یہ ایک سالانہ ایشو ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے پاکستان کو میں سمجھتا ہوں جاگنا پڑے گا، کیونکہ ورنہ تو یہ ہم
ٹوٹلی اوورwhelm ہو جائیں گے، ہماری اکانومی، ہمارا ایگزسٹنس جو ہے وہ کلائمیٹ چینج سے اوورwhelm ہو جائے گا. اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پاکستان وہ اقدامات کرے جو کہ ضروری ہے، اور سب سے بڑا ضرورت یہ ہے کہ ہم اس پانی کو پراپرلی یوٹیلائز کر سکیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، لیکن ہم نے اس کو ایک زحمت بنا لیا ہوا ہے. ہماری جو سٹوریج کی پرسنٹیج ہے پاکستان کی پانی سٹور کرنے کی، وہ 9% ہے. دنیا کی ایوریج جو ہے وہ 40% ہے. اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو چائنا میں تقریباً 55% پانی جو ان کے پاس آتا ہے اس کو سیو کرتے ہیں. انڈیا میں تقریباً 38% کرتے ہیں. ایران میں 31% کرتے ہیں. تو ہم بالکل ہی پیچھے ہیں اس چیز کے اندر، اور ہم اس پانی کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال ہمیں یہ فلیش فلڈز اور یہ جو اس وقت صورتحال ہے کہ جب سپل ویز کھلتے ہیں دربیگا ڈیم کے، تو ہمارا پانی ایک ریلا ہوتا ہے جو کہ عریبین سی تک کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اور وہ سیلاب کی صورت میں ہر سال وہاں سے گزرتا ہے. اور یہ اب تقریباً اس کا بھی تخمینہ لگایا گیا ہے کہ تقریباً 35 سے 40 ملین ایکڑ فیٹ پانی ہے جو کہ ہم ضائع کر رہے ہیں. تو اس کو بچانے کی ضرورت ہے. اس کے بچانے کے بہت سارے طریقے ہیں. ملک صاحب بڑا تفصیلی آپ نے جواب دیا. طریقہ کار کی طرف ہی میں آ رہا ہوں. $1.5 بلین کی جو ہمیں فنڈنگ ملی ہے، ایک تو کیا اقدامات کرنے چاہیے، اس فنڈنگ کے لیے کیا پلان ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت یا ہمارے ملک کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ صرف ایک حکومت کے بس کی بات تو نہیں ہے. آپ کی حکومت رہی، اب نون لیگ کی آ گئی ہے، کل کو دوبارہ شاید پیپلز پارٹی آپ کی حکومت بھی آ سکتی ہے. پلان کیا ہونا چاہیے، وہ کیا اقدامات ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک تو پانی کی سٹوریج تو ہے، وہ کیا اقدامات ہیں جو کہ لینا بہت زیادہ ضروری ہیں ہمارے لیے؟ دیکھیں، فنڈنگ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس آ گئی ہے، اور یہ ایک بڑی ریئلٹی ہے کسی بھی ڈیولپنگ کنٹری کے لیے کہ اتنا بڑا فنڈنگ سٹریم آپ کو مل جائے. ہماری ٹوٹل ڈیولپمنٹ کی جو ویو پوائنٹ ہے ڈونرز کی طرف سے، وہ اب کلائمیٹ ریزیلینس کے لینس سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں یہ جو $1.5 بلین کی فنڈنگ ملی ہے، تمام کی تمام کلائمیٹ ریزیلینس کے لیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا ہے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے جو کہ آئندہ پیش ہو رہی ہے، اور آلریڈی ہم اس میں سے گزر رہے ہیں. تو اس میں اسٹوریج، ڈیم اسٹوریج تو ایک بہت بڑا اس کا عنصر ہے جس کو ہمیں ہنگامی بنیادوں پر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے اپنے بجٹ میں ڈیمز کے لیے بھی تقریباً 30% کٹ لگا دیا ہے. کلائمیٹ چینج کی جو منسٹری ہے، جس کے پاس یہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ پروجیکٹس ڈیولپ کرے اس تمام فنڈنگ کو یوٹیلائز کرنے کے لیے، اس کا فنڈ جو ہے وہ بالکل ہی گرا دیا گیا. مطلب وہ 14 ارب روپے کا جو فنڈ تھا 2022 میں 23 میں، آج وہ تقریباً 2.5 ارب پہ پاکستان نے بجٹ میں کیا، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کلائمیٹ بجٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ اس پانی کے ریلے کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے، اور اس کے لیے ایک پروجیکٹ آلریڈی جو کہ ڈیزائن ہوا تھا، پھر اس کو پلان کیا گیا ہمارے زمانے میں، اور اب اس کے لیے ایک فنڈنگ $70 ملین کی مل گئی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ریلا جب گزرتا ہے انڈس کے تھرو، تو یہاں پر تقریباً 12-13 ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پر اس پانی کو ڈائیورٹ کر دیا جا سکتا ہے، اور وہ نیچرل پونڈز ہیں، نیچرل لیکس ہیں جو کہ ویسے ہی خراب ہو رہی ہیں. اگر یہ پانی وہاں جائے گا تو وہ لیکس بھی زندہ ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ ہمارا گراؤنڈ واٹر بھی ریچارج ہوگا. اس کو ریچارج پاکستان کا نام دیا گیا ہے. اس پروجیکٹ کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ صرف وہ $70 ملین تو UN کی طرف سے ملا ہے گرانٹ، وہ بہت تھوڑا ہے. اس کے ساتھ گورنمنٹ کو بجٹ میں اس کے لیے پیسہ رکھنا چاہیے تاکہ ہنگامی بنیادوں پر اس پانی کی ریسورس کو ہم استعمال کر سکیں پراپرلی، اور اس کا ایک منیمم آؤٹ فلو ہم اپنی ڈیلٹا میں بھی بھیج سکیں، جو کہ ڈیلٹا ہمارا اس وقت بالکل ختم ہو رہا ہے پاکستان کا. وہ منیمم آؤٹ فلو وہاں جائے، لیکن اس کے علاوہ جو باقی پانی ہمارے پاس جو ریلا آتا ہے اس کو پراپرلی استعمال کیا جائے، اسٹور کیا جائے، تاکہ آنے والے جو منتھس ہوتے ہیں، یہ جس طرح ہی ریلا گزرتا ہے، یہ 100 دن کا ایک فنامنا ہوتا ہے پاکستان میں. جیسے یہ ریلا گزرتا ہے پاکستان کہتا ہے کہ ہم واٹر ڈیفیشینٹ ہو گئے ہیں. وی آر ناٹ واٹر ڈیفیشینٹ، وی آر اے واٹر مس مینج کنٹری. اور کلائمیٹ چینج کے حقیقت کے دورانیے میں اس مس مینجمنٹ کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور یہ اگر ہوگی تو پھر پاکستان کو ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے آنے والے سالوں میں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ جیسا ملک جو کہ جس کے پاس ریسورسز ہیں، ساری کیپیسٹی ہے، وہ بھی اوور ویلم ہو گیا ہے کلائمیٹ چینج کے. ابھی پچھلے 3 دنوں میں وہاں پر تقریباً 100 لوگ ٹیکساس میں ایک فلیش فلڈ سے جو ہے وہ مر گئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا جلدی آیا کہ ہمارے جو وارننگ سسٹمز ہیں وہ بھی ہمیں نہیں بتا سکے کہ یہ فلڈ آ گیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ 1 in 1000 اس کی جو پریڈکشن تھی کہ یہ 1000 سال میں ایک بار ہی ہو سکتا ہے، اور وہ ہو گیا ہے. تو یہ کلائمیٹ چینج یہی چیز کر رہا ہے کہ جو فریک ایونٹس ہیں وہ اب ان کی فریکوینسی بھی بڑھ گئی ہے، ان کی انٹینسٹی بھی بڑھ گئی ہے، اور اس کے لیے ہمیں تیار ہونا. جیسے آپ نے فرمایا،
ہمارے وی آر لکی کہ ہمارے پاس ایک اچھا سائزیبل اماؤنٹ آف فنڈنگ آ گئی ہے. اب اس کو ہم نے پرائرٹائز کرنا ہے اور اس کو پروجیکٹائز کرنا ہے تاکہ زمین پہ لگے اور صرف کنسلٹنٹس کو پیسہ نہ کھا جائیں. بریک کے بعد یہ گفتگو جاری رہتی ہے. ویلکم بیک ناظرین. امین اسلم صاحب، ایک اور بڑا اہم سوال اس حوالے سے کہ ماحولیاتی شعور کی اگر ہم بات کریں، پالیسی ساز لیول پر ہو یا عوام کی لیول پر ہو، وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. ایسے میں تعلیمی اداروں کا کردار اور خصوصاً میڈیا کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اس میں کلائمیٹ ایجوکیشن کا بہت بڑا عنصر ہے کہ ہمیں اب چاہیے کہ اپنے اسکولوں میں اس کو کریکولم کا حصہ بنائیں تاکہ بچوں کو شروع سے پتہ ہو کہ یہ کیا ریالٹی ہے. ہمارے فارمرز کو تو جو کہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، ان کو تو اس ریالٹی کا پتہ لگ رہا ہے، لیکن اس کے بھی جو سولوشن ہے وہ گورنمنٹ پرووائڈ نہیں کر رہی. پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ جو 2 بڑے آرمز ہوتے ہیں کلائمیٹ ریزیلینس کے، جو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ کلائمیٹ چینج کو برداشت کرتے ہیں، وہ ہوتے ہیں فارسٹری اور آپ کا ایگریکلچر. دونوں انفارچونیٹلی پاکستان میں اگر آپ بجٹری ایلوکیشنز دیکھیں تو ہماری پرائرٹی سے ہٹ گئے ہیں. آپ کا جو ایگریکلچر ہے وہ پچھلے سال 6.5% گرو کیا تھا، اس سال وہ 0.5% گروتھ کے اوپر آ گیا. تو کلیئرلی شو کر رہا ہے کہ گورنمنٹ کی کوئی پرائرٹی نہیں ہے اس طرف. دوسرا جو ہمارا اور اس میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نئے سیڈ ورائٹیز کو ڈیولپ کریں، فارمرز کو یہ سمجھائیں کہ پانی کو بہتر طریقے سے استعمال کریں، ڈریپ اریگیشن کی طرف لے کے جائیں، واٹر کنزرویشن، واٹر سٹوریج، اسمال پونڈز بنوائیں. یہ سب ایک کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کا سولوشن ہے. دوسری طرف ہمارا فارسٹری کا سیکٹر ہے جو کہ اگین کلائمیٹ ریزیلینس کا ایک بہت بڑا پلر ہوتا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس پہ تقریباً 14-15 ارب روپے کی ایک فنڈنگ ہوتی تھی جب ہم 1 بلین ٹری اور 10 بلین ٹری پروجیکٹس کر رہے تھے. آج وہ گر کر 2 بلین پہ آ گئی ہے. تو یہ بھی شو کر رہا ہے کہ ہم اس طرف بھی دھیان نہیں دے رہے. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ جو کلائمیٹ ریزیلینس کے یہ پیسے آئے ہیں اور پائپ لائن میں آ گئے ہیں آلریڈی، IMF سے بھی آئے ہیں، ورلڈ بینک سے بھی آئے ہیں، یہ لگ کہاں کر رہے ہیں؟ تو ان کو تو یہاں پر لگانے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس موقع کو بہترین طریقے سے استعمال کرے. اور یہ اگر موقع ہم نے کھو دیا تو پھر یہ دوبارہ آنا بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ آپ کے اوپر ایک ڈونر کانفیڈنس شو ہوا ہے کہ جی پاکستان متاثر ہے، ہم اس کو پیسہ دیں گے اور یہ اپنا پیسہ لگائے اس میں. لیکن اس کو ہمیں میچ کرنا ہے اپنے فنڈنگ کے ساتھ، کیونکہ جب تک ہم اپنی جو کلائمیٹ چینج کو اپنا ملک کی پرائرٹی نہیں بنائیں گے تو یہ فنڈنگ مومنٹری ہوگی اور یہ پھر اگلے سال نہیں آئے گی. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی پرائرٹائزیشن کو صحیح کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ان پیسوں کے لیے پراپر پروجیکٹس بنائیں. کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر میں کراپ انشورنس بہت بڑا ایریا ہے جو کہ کلائمیٹ چینج کے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے فارمرز ہیں ان کو انشورنس پرووائڈ کی جائے کلائمیٹ چینج کے ہیزرڈز کے خلاف. دنیا میں کیا جا رہا ہے یہ. واٹر سٹوریج کو بڑھائیں، واٹر کنزرویشن کی طرف جائیں، فارسٹری کی طرف اپنی ہمارا تقریباً اسی اکنامک سروے کی رپورٹ میں آیا کہ 27,000 ایکڑ فارسٹ ہم ہر سال کھڑا ہوا فارسٹ اس کو ہم ڈی فارسٹ کر رہے ہیں اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور یہ انڈر پاس اوور پاس کے نام پہ. آپ ان درختوں کو کاٹ رہے ہیں جو لگے ہوئے ہیں آپ کے پاس. تو یہ تو بالکل آپ ایک سوئسائڈل مشن پہ ہم لگتے ہیں. اگر کلائمیٹ چینج کا ہم نے پراپرلی اس کو ایڈریس کرنا ہے تو ہمیں یہ تمام چیزوں کو ریورس کرنا پڑے گا. ملک امین اسلم صاحب بہت شکریہ. اور جس طرح آپ نے ملک صاحب کی گفتگو سنی ناظرین، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ خصوصاً کلائمیٹ چینج کی جب بات آتی ہے ہر ہفتے ہم اس پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ کم ہو. میڈیا کے ذریعے اویئرنیس جو ہے وہ پھیلانا بہت زیادہ ضروری ہے. ہم نے جس طرح سوات میں دیکھا کہ 200 فٹ تک دریائے سوات جو ہے دونوں جانب آپ کوئی آبادی پر پابندی ہے، لیکن وہاں پر 30 40 منزلہ ہوٹلز جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں اور ہر دوسرے سال فلیش فلڈز آ کے ان عمارتوں کو بہا کے لے کے چلا جاتا ہے. لیکن آپ 4-5 مہینے بعد دوبارہ جائیں تو وہی عمارتیں وہاں پر کھڑی ہوتی ہیں. تو ان کی اجازت کون دے رہا ہے؟ حکومت کہاں ہے؟ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کہاں ہے؟ اور یہ صرف سوات کی بات نہیں ہے. جس طرح امین اسلم صاحب نے کہا کہ صرف یہ کنسٹرکشن والا معاملہ نہیں ہے، پانی کی سٹوریج کا ایشو ہے. اس پر تمام سیاسی جماعتوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا کہ کم از کم یہ جو کلائمیٹ ڈیزاسٹر ہمیں بار بار متاثر کرتا ہے، یا ہمیں ہیٹ ویو کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یا اتنی بارشیں ہو جاتی ہیں کہ وہ پانی جو ہے وہ ہم سے سنبھالا نہیں جاتا، تو باہر سے آ کے کوئی ہمیں نہیں بچائے گا. اب $1.5 بلین کی فنڈنگ تو ہمارے پاس آ گئی ہے، تو اس کے لیے حکومت کو ایک باقاعدہ پلان بنانا چاہیے کہ یہ $1.5 بلین کیسے خرچ کیے جائیں کلائمیٹ چینج کی مد میں، کہ کم از کم جو
जो क्लाइमेट डिजास्टर्स है उससे बर वक्त हमें वो उससे आगाह हो, और जितना कम नुकसान हो उतना ऑब्वियसली बेहतर है। और हमने देखा कि फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं, लोगों को बहा के ले जाते हैं, लेकिन वार्निंग साइंस भी इशू हो जाते हैं, लेकिन उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। दूसरा, कम से कम जो रेस्क्यू 1112 है उस पर भी सोचना चाहिए कि कितना उसको जदीद तर किया जा सकता है। तो आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @AdilShahzeb। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।